अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शस्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ुमा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, आज की ये रूहानी ईमानी महफ़िल पाक मेरे मुर्शिद करीम, मेरे शेख करीम ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नासिर अली शाह नकीबी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की महफ़िल है। अज़ीज़ान मोहतरम, उर्स का मकसद क्या होता है? उस बुज़ुर्ग की याद मनाने का एक तरीका है। जब कोई बंदा औलियाए कराम को याद रखता है तो उनकी रूह मुक़द्दसा, अरवाह मुक़द्दसा याद करने वालों की तरफ मुतवज्जे होती है। अब उर्स पे आने वाले कई किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कवाली सुनने आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लंगर खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग होते हैं औलिया कराम की ज़ियारत के लिए आते हैं, कुछ पीर भाइयों को मिलने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ मकासद लेकर जहनों में इकट्ठे होते हैं। मेरा सवाल यह है, जिसने कवाली सुनी उसको रूह का ज़ौक़ मिला, जिसने लंगर खाया उसको पेट का ज़ौक़ मिला, जिसका उर्स था उसके लिए हमने क्या किया है? लोग मुख्तलिफ मानी मकासद लेके आए, चले गए, लेकिन जिनका उर्स था उनके लिए हमने क्या किया है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ कान मुमिनन फी रिवायत उखरा लौ कान मुस्लिमन फ़अतक़तुमन हो औ तसद्दक़तुमन हो औ हजयतुमन हो बालगहु ज़ालिक। जो दुनिया से मोमिन चला जाए तुम उसकी तरफ से सदका खैरात करो, तुम उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करो, तुम उसकी तरफ से हज करो, तुम उसकी तरफ से कुरान पाक पढ़ो, तुम उसकी तरफ से इसाले सवाब का बंदोबस्त करो ताकि उनकी रूहें खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा हुजूर का फैज़ान अगर किसी ने अपनी आँखों से देखना हो, तासुब की ऐनक उतार कर तो इस खानकाह पे देखें, जहाँ पे कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कराए जाते हैं, यहाँ पे दौरा हदीस तक क्लासेस भी पढ़ाई जाती हैं। ये उन्हीं का फैज़ान है, उन्होंने संगे बुनियाद रखी थी। उनका फैज़ान आँखों से छलकता हुआ जो वहाँ नज़र आता है वो ये खानकाह क़ादरिया नकीबिया। सूफ़ी बन जाना बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आजकल तो इस दौर में बड़ी जल्दी लोगों को खिलाफतें, पैसों से भी खिलाफतें मिल रही हैं। कई सलासिल ऐसे 2 दिन मुरीद हो जाओ, पीर की खिदमत करो, 5,000 रुपया दो, पगड़ी मिल जाती है, दस्तार मिल जाती है, लेकिन खिलाफत का जो बरक़ात है वो नहीं पा सकते। खिलाफत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। खलीफा नायब होता है अपने मुर्शिद का।
اگر آپ کا پیر اس کو کہیں جناب ادھر نکاح پڑھیں، اگر مرشد کو نکاح پڑھانا نہیں آتا تو جو آپ کی اولاد کے لیے حلال ہونے کا سبب نہیں بن سکتا وہ آپ کی روح کو کیسے طیب کرے گا؟ جناب ادھر ہے جنازہ پڑھیں، حضرت مجھے تو جنازہ نہیں آتا، میں تو صوفی ہوں۔ ہم نے کہا صوفی عشق پر جو چلنے والے ہیں وہ اور ہیں، ہوتے رہیں گے، ہم نیچے والے لوگ ہیں، ہم کوشش کریں ہم ایسے لوگ پیدا کریں جو نکاح بھی پڑھائیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو ان کو غسل دینا بھی آ جائے، کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھانا بھی آ جائے، کوئی جناب والا دین کا مسئلہ پوچھے تو وہ مصلی امامت پر بھی ہوں، مصلی تدریس پر بھی ہوں، مسند ارشاد پر بھی ہوں، اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطیب بھی ہوں۔ بابا جی کا فیضان کیسے جاری ہے؟ یہاں پر بر وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے امام بھی بن رہے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھ کے خطیب بھی بن رہے ہیں، مسند پہ بیٹھ کے شیخ الحدیث بھی بن رہے ہیں، اور ذوق سماع بھی ہو رہا ہے۔ ساری تعلیمات کا مجموعہ یہاں آپ کو نظر آئے گا، یہاں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ انہی کا فیضان ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے ذرا توجہ سے 2 منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اچھا، عربی میں جہاں محبت کا ذکر ہو اس کو کہتے ہیں حب، یہاں حب نہیں ہے، یہاں ہے ودا، ود۔ حب اور ود میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حب کہتے ہیں میلان القلب، دل کے مائل ہو جانے کو حب کہتے ہیں، اور ود کہتے ہیں سیلان القلب، یعنی محبتوں کے باندھ ٹوٹ جائیں اور لوگ ایسے سمندر کے سمندر اس بزرگ کی طرف لوٹ کے جائیں، اس کو کہتے ہیں ود۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کی محبتیں ایسے دلوں میں بٹھاتا ہوں کہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے لوگوں کے سمندر ان کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں فرمایا، جب یہ اس پر تو کلام کرتے تو حضرت بابا ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ کریم کی جو ولادت ہے یہ نوٹ کر لیں، یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں بھی میں کروں گا جو آپ لوگوں نے نہیں سنی۔ بابا جی کے پرانے مریدین بھی یہاں تشریف فرما ہے، بابا جی کے پوتے صاحبزادگان بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھیں۔ کسی بزرگ کی صرف مزار کو نہ دیکھا جائے، دیکھا جائے کہ ان کا مزاج کیسا تھا، ان کا معیار کیسا تھا، وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کیسے فرماتے تھے۔ تو میرے شیخ کریم ان کی جو ولادت ہے وہ 5 رجب المرجب 1348 ہجری 7 ستمبر 1930 اور بروز ہفتہ ہندوستان کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سیوانی، اس سیوانی گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی 7 ستمبر 1930۔ میرے خیال میں اللہ ماشاءاللہ 1% لوگوں کو یہ پتہ ہو تو ہو، ورنہ نہیں ہے۔ اور آپ کا وصال ہوا ہے 9 جمادی الثانی 1433 ہجری 1 مئی سن 2012 بروز منگل، اور صبح 2:30 بجے آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہو گئے، اس سلسلے کے اندر بڑے بڑے ازکیاء، بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر کسی شخص پر ظاہری تعلیم، وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہم نے دیکھی ہے، تو میرے شیخ کریم ہے، آپ ہندوستان میں موقوف الہ تک اپنے استاد جن کا نام سید عبداللہ شاہ المعروف دندو شاہ ان کا نام تھا، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کریمہ سے لے کر دورہ حدیث کے 1 سال کے پہلے تک آپ نے باقاعدہ درس نظامی پڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جب مصلی کی بات آئی تو میرے شیخ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز خود پڑھائی ہے۔ عزیز و اقربا، محبین، مخلصین دنیا سے گئے تو جنازے کی امامت خود کروائی ہے۔ اگر عید کا موقع آیا ہے تو عید کا خطبہ خود پڑھایا ہے، جمعے کا موقع آیا ہے تو جمعے کا خطبہ خود دیا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو بلاؤ،
پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پیر کی نقل کرنے والے یہ سن لیں کہ میرا پیر مصلی پر بھی نظر آیا ہے، میرا پیر ممبر پر بھی نظر آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج یہ کسی کو مولوی کا تانا دینے والے سن لو، اگر مولوی کا کام نکاح پڑھانا ہے تو یہ دیکھ لو کہ نسل پاک نکاح سے ہوتی ہے۔ اگر مولوی کا کام کسی کو غسل دلوانا ہے تو غسل کس لیے مسلمان کو دیا جاتا ہے کہ تیاری کرا کے نبی کی زیارت کے قابل بنایا جائے، اور جنازہ کس لیے پڑھایا جاتا ہے؟ آپ پر فرض کفایہ ہے جنازہ پڑھانا ہے، اور اب تو یہ مصیبت آ گئی ہے کہ جنازہ آپ کو نہیں آتا، جنازہ اپنے آپ کے ابے کا ہے، جنازہ آپ کی اماں کا ہے، جنازہ آپ کو نہیں آتا، اور بہن کی دعا ایک طبقہ نہیں منگوانے دیتا۔ آپ نے اپنے ابے کو کیا دیا ہے؟ ہم نے تو ایسے پیر کے ہاتھ پہ بیٹھ کے جنہوں نے ہمیں جنازہ بھی سکھایا ہے، جنازہ یاد بھی کرایا ہے، اور بخشش کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا۔ موقوف الہ تک علماء اس بات کو سمجھیں گے۔ بابا جی پڑھے ہوئے تھے، انڈیا میں میٹرک پڑھے ہوئے تھے، اور جب پاکستان میں آپ ہجرت کر کے ملتان میں گاؤں گلزار پر تشریف لائے، پھر فوج میں بھرتی ہوئے، 1965 اور 71 کی جنگ میں بھی شریک ہوئے، آپ غازی بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو میدان جنگ میں جائے اور وہاں ان کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اگر واپس آ جائے غازی کہتے ہیں۔ غازی کا اعلیٰ درجہ ہے، شہید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ عزیزان محترم، آپ کے بیعت ہونے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا نہیں، خدمت نہیں کی۔ میرے شیخ جتنا مہربانی اور کرم فرماتے تھے، ساری رات سامنے بٹھا کے اسرار اور رموز کی باتیں بتاتے تھے۔ دنیا گواہ ہے، اس پہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی یا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ بیعت کیسے ہوئے؟ تو فرمانے لگے کہ سن 50 کی دعائی تھی، اس دہائی کے اندر سن 50 کی، اب مجھے وہ صحیح یاد نہیں ہے، 55 ہے 58 ہے یا 51 ہے، اسی طرح فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ شجرہ شریف سے پتہ چل جائے گا۔ تو فرماتے میں سیال کوٹ میں تھا اور آرمی میں حوالدار تھا، سرکاری کوارٹروں میں ہم رہتے تھے، تو وہاں سیدنا جلال الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما۔ اب لیڈیز جو ہیں ان میں بڑی تشہیر ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، محفل میلاد ہو تو مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ شوق سے جاتی ہیں۔ تو فرماتے میں ڈپٹی پہ تھا، تو جب پتہ چلا یہاں حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، تو ہماری اماں حضور یعنی بابا جی کی اہلیہ عورتوں کے ساتھ مل کے گئیں ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ وہاں اور بھی عورتیں بیعت ہو رہی تھی، تو اماں حضور بھی بیعت ہو گئی۔ جب بیعت ہو گئی تو واپس آئے گھر، تو فرماتے مجھے میری اہلیہ نے شجرہ دکھایا، تو میں دل پہ عجیب حیران ہوا کہ دیکھیں میری گھر والی نے مجھ سے نہیں پوچھا اور جا کے بیعت ہو گئی ہیں، لہٰذا میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ پیر کیسا ہے۔ بس میں جب گیا، حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بس میں نے دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھ پر ایسی کیفیت وارد ہوئی کہ جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ آپ فرماتے اس سے پہلے میں کچا کھو میں پیر مستان شاہ شکوری ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے گیا، انہوں نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا نصیب آپ کا میرے سلسلے میں ہے لیکن میرے ہاتھ پر نہیں ہے، آپ تلاش جاری رکھیں۔ یہ بھی کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بابا جی کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، پھر جب سے بابا جی کو دیکھا پھر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے پیر نے بتایا کہ جب پیر کو دیکھ لو نا پھر کسی اور کو کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا۔ میں نے اپنے پیر سے دیکھا کہ بس جن نظروں سے پیر کو دیکھا بس پھر اسی کو ہی دیکھنا ہے، اور کو غیر کو نہیں دیکھنا۔ میں نے کیا کہا ہے آپ نے سنا؟ یہ میں نے اپنے پیر سے سیکھا، یہ میری گھٹی میں ہے کہ کسی غیر کو صرف پیر کو دیکھنا۔
ایک مرتبہ، اور آپ کو جو خلافت کا اعلان ہے نا، آپ کو جو خلافت ملی 1972 میں ملی ہے، سلسلہ بعد میں آپ نے شروع کیا۔ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ بہاول پر میں گیا، آپ کے ایک پیر بھائی تھے، سید نور شاہ ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی مزار خود بنوائی۔ جب اپنی زندگی میں مزار خود بنوائی تو میں بابا جی کے ساتھ تھا، تو بہاول پر ہم گئے، یزمان منڈی سے واپس ہے تو پیر بھائی بابا جی کے جو تھے سید نور شاہ صاحب رحمت اللہ ان کے پاس رکے۔ انہوں نے مزار اپنی زندگی میں خود بنوائی تھی، تو انہوں نے بابا جی کو مخاطب کر کے کہا کہ پیر صاحب دیکھو میں نے اپنی مزار اپنی زندگی میں بنائی ہے، کیسی ہے؟ تو بابا جی نے وہاں ایک بڑا جملہ کہا، فرمایا میاں تمہیں اپنی ولایت کا پتہ ہوگا، میرا سائیں مجھے قبول کر لے میرے لیے یہی بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا، اور جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان۔ فرمایا میرا یار مجھے قبول کر لینا، تو پھر جیسے مکان میں وہ رکھے گا، میرے سائیں کی کرم کی بات ہے، میرا سائیں جہاں رکھے گا ہم رہ لیں گے۔ تو جب واپس آئے نا گاڑی میں مجھے فرمانے لگے، یار میں نے یہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ جو غازی ہوتا ہے نا، غازی وہ جب دنیا سے چلا جائے نا تو اس کے جسم میں اکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو زندوں کی مثل رکھتا ہے۔ اور میں جب دنیا سے جاؤں نا تو میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے۔ لیکن ایک لمبا سانس لے کے فرمایا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تم ادھر نہیں ہوگا۔ اور ہوا یہ آپ جانتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں آیا، جب یہ میں بیٹھ کے سوچتا ہوں تو عجیب کیفیات ہوتی ہیں، یہ بیان سے باہر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا درد ہے، یہ جگر بہہ رہا ہے۔ بہرحال تو فرمانے لگے جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری مزار تب بنانا اگر میرے جسم میں اکڑاؤ پیدا نہ ہو، کیونکہ جو جسم میں اکڑاؤ ہے یہ مردہ ہونے کی علامت ہے، دربار تو زندوں کے بنتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، اب جب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں تو بڑی دور چلے جاتے ہیں، دماغ کے دریچے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ کا جو وصال ہے وہ لاہور میں ہوا ہے، اور جس جگہ پہ آپ کا برنولہ لگا ہوا تھا، جب ملتان آپ کے جسم میں مقدسہ کو لایا گیا، برنولہ اتارا تو تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور آخری ٹائم تدفین تک جو ہے نا غسل دینے والے بتاتے ہیں کہ جس طرح بھی جسم کو اٹھاتے تھے آپ بٹھاتے تھے، ہاتھ جیسے رکھتے تھے، زندوں کی مثل بعد وصال بھی اسی طرح آپ کا فرمان ثابت ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور چہرہ اتنا نور و نلا نور، تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا۔ اور جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے غسل دینا ہے اور جنازہ پڑھانا ہے، چونکہ میں تھا نہیں پاکستان میں، بیر تھا، مدینہ شریف کی سرزمین پر تھا، تو یہاں سے پھر رابطے میں تھے، پوچھا گیا بھی وصیت تو آپ کے لیے تھی، اب کون غسل دے گا اور کون جنازہ پڑھائے گا؟ تو میں نے سوچا کہ یہ جو عظمت ہے نا، خدمت، آخری خدمت والی، یہ بھی ہمارے گھرانے میں رہے۔ تو میرے برادر قاری محمد اصغر شاہ صاحب نے بابا حضور کو غسل بھی دیا ہے اور جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی ہمارے ہی گھرانے کو حاصل ہوئی۔ آج آپ غور کریں کہ میرے شیخ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارے گھرانے کو یہ وفا اور سعادت بخشی ہے کہ یاد رکھا جائے کہ مجھے آخری دنیا سے جانے ملے، اپنے جانے جانا کی زیارت کے لیے، اپنے جانے جانا کی ملاقات کے لیے، اپنے مرشد کے دیدار کرانے کے لیے جس گھرانے نے تیاری کرائی ہے وہ بھی یہی گھرانہ رہے، یہ بھی میرے مرشد کی وفا ہے۔ اور جو آخری ٹائم خدمات سر انجام دی وہ میرے پیر بھائی ڈاکٹر محمد راشد ایوب شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کی خدمات مثالی ہیں۔ یقین فرمائے ان کا اور ہمارے پیار کا جو سبب ہے وہ کوئی دنیا نہیں ہے، انہوں نے میرے مرشد سے وفا کی ہے، جب تک ہم جئیں گے ان سے وفا کریں۔ میں ہر اس بندے کا وفادار ہوں جو میرے پیر کا وفادار ہے۔ سن لے، جو میرے پیر کا وفادار نہیں، میرا کچھ نہیں لگتا، بہت سادہ سا اصول دوستی کوثر اپنا
جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات تو سبحان اللہ یہ میرے سر کا تاج ہے، اس کے علاوہ جو میرا پیر بھائی جس نے میرے پیر سے وفا کیا ہے میں اس کا تابعدار ہوں، جس نے وفا کیا۔ اور وفا کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، بابا جی نے وہ مزار دیکھی تو بعد میں اکثر فرماتے تھے دیکھو میری مزار کے لیے چندہ نہ مانگنا، کیوں جی؟ میری مزار کے لیے چندہ نہ مانگنا، میری قبر کو تجارت کا ذریعہ نہ بنانا، تم سے ہو سکے جو کر لینا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، میری قبر کو تجارت کا ذریعہ نہیں بنانا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کی مزار تو سبحان اللہ ان کا نام بھی تجارت کا ذریعہ نہ بنے، ان کا نام بھی تجارت کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نا پاس الفاظ کرتے رہتے ہر وقت، سانس کے ساتھ ذکر، راستوں میں جا رہے تو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ رہی، اپنے شیخ کی تصور۔ اور جب ہم ساتھ ہوتے نا پیدل چلتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ السلام علیکم کہا ہے، تو جس طرح بابا جی جاتے لوگ کہتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، فرماتے تھے دیکھو ہم اس کی یاد میں وہ رحمتیں دلوا رہا ہے، وہ رحمتیں بھیج رہا ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ میں نے بابا جی کو کبھی پوری زندگی کے اندر رات کے پچھلے پہر 2 بجے کے بعد لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے تھے نور اور پیر کے وقت اٹھا کرو، ایک نور ہوگا ایک پیر ہوگا، پیر سارا نور اٹھا کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تہجد کی نماز کے بعد ختم شریف اور شجرہ شریف آپ کا معمول تھا، مغرب کی نماز کے بعد ختم شریف شجرہ شریف آپ کا معمول تھا۔ میں جس پیر کا مرید ہوں جن کا نام بابا ناصر علی شاہ نقیبی رحمت اللہ علیہ ہے، خدا کی قسم منبر رسول پر بات کر رہا ہوں، میرا پیر رمضان کے روزے چھوڑ شوال کے 6 روزے بھی آپ رکھا کرتے تھے۔ میں نے جس پیر کو دیکھا ہے وہ شب بیداری کرنے والا ہے، میری نظر نے جس پیر کو دیکھا ہے وہ رمضان شریف کے روزے رکھنے والا ہے، میں جس پیر کا مرید ہوں وہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا ہے، میں جس پیر کا مرید ہوں ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے، میں جس پیر کا مرید ہوں ضرورت پڑی تو مصلی رسول پہ آگے کھڑے ہو گئے، ضرورت پڑی تو جنازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، ضرورت پڑی تو نکاح بھی خود پڑھایا ہے، جہاں جہاں دین کے لیے ضرورت پڑی ہے میرے پیر وہیں وہیں نظر ہے، جہاں جہاں میرے پیر نظر آتے ہیں میری دعائیں میں بھی وہیں وہیں آپ کو نظر آتا ہوں۔ ان کا علمی فیضان ہمیں ملا، ان کا روحانی فیضان ہمیں ملا، ان کا قرآنی فیضان ہمیں ملا، ایمانی فیضان ہمیں ملا۔ یہ برکتیں ہیں، یہ برکتیں۔ یقین فرمائیں اب یہ ہر جمعے کو کتنا رش ہوتا ہے، یہ میرے لیے کوئی آتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا، میں نے کہا حضور ہم نے اپنے پیر بھائیوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں، کوئی نظام چلتا رہے، اور میں خبردار ایسا مت کرنا۔ میرے شیخ نے مجھ سے وعدہ کیا کمی نہیں ہوگی کسی بات کی، طمع کرو مت، منع کرو مت، جمع کرو مت۔ فرماتے تھے اگر تمہاری کوئی خدمت کرے تو اس کو منع نہیں کرنا، نہ کرے تو طمع نہیں کرنا، اور جب آ جائے تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا، کل کے لیے نہیں سوچنا، اپنے برتن الٹے کر کے رکھنا، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے۔ طمع کرو مت، کیوں خلیل صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ طمع کرو مت، منع کرو مت، اور جمع کرو مت۔ میرے شیخ نے جمع کیا کیا ہے؟ اپنے شیخ کا نام ہی ہر وقت جمع، جس جگہ گئے اجتماع ہوا ہے ذکر کیا ہے ہر سانس کے ساتھ۔ اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے پیر کی کوئی کرامت؟ میں نے کہا میں کرامت، اپنے پیر کی میں کرامت، اپنے پیر کی ڈاکٹر صاحب کرامت ہے۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت اپنے یار سے وفا کا نام۔ ہر دن نیا سورج ڈھلتا ہے، ہمارے شیخ کی محبت ہمارے دلوں پر زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں یہ سپیکر پہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے وسپر ہو رہا ہے، سرگوشی ہو رہی ہے بھئی یہ بھی کرے۔ اگر کسی کے
तबाए नाज पर गिरा गुजरे तो मैं एडवांस माजरत करता हूँ, लेकिन बात आ गई है तो मैं कहूँगा। सुभान अल्लाह। एक दिन मैंने अपने शेख की खिदमत में अर्ज की, मैंने कहा हुजूर अगर कभी हालात ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए तो हम क्या करें? तो आपने फरमाया जिनको हमने खिलाफत और इजाजत दी है, हमने पीर बनाए, हम उसके जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। और अगर ऐसे वैसे कहीं भी हालात हो जाएं तो खामोशी से साइड पे हो के अपने नाम के, अपने पीर के नाम का डंका बजाता रहना, तेरा पीर तुमसे राजी है। ऐसा है कि नहीं है? और मैं तेरा मुर्शिद राजी है। और जब ये फरमाया, ये हम दो शख्सियात मौजूद थे, हम इसलिए मुतमईन हैं कि हम दोनों से हमारा पीर राजी है। हम जब तक जिंदगी है अपने पीर से वफा करेंगे, अपने पीर से। ये वफा हमने अपने मुर्शिद से सीखी है। अच्छा, आज तो ना लोग नारे लगवाते हैं अपने नाम के। यहाँ उर्स पाक हो रहा था, वीडियो मौजूद है, सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ। न आपके नाम का नारा लगा ना, हक नासिर या नासिर, आपने सख्ती से मना फरमाया। फरमाया नहीं, मेरे साईं के नाम का नारा लगेगा, हक नकीब या नकीब, हक नकीब या नकीब, हक नकीब या नकीब, और कोई नारा नहीं लगेगा। और अपने नाम के साथ नकीब ही लिखा करो। जो हमारे हाथ पे बैठे हैं वो दर हकीकत की बल आलम के मुरीद। ऐसा है कि नहीं? मेरे शेख ने अपना नारा अपने सामने नहीं लगवाया, लोगों के सामने लगा होगा तो लगा होगा, मेरे सामने मुझे हुक्म दिया है मेरे पीर का नाम। और जब कोई बात होती ना, मेरे बाबा जी ने ये नहीं फरमाया मेरी ये करामत, मैंने ये किया, मैंने खुदा का सब हमने नहीं सुना। फरमाते थे बस मेरे साईं का करामत, बस मेरे साईं ने ये कर दिया, मेरे साईं ने ये कर दिया। और जब कहीं जा रहे मेरे साईं, बस तेरे कर्म की बात है। और इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। और आपकी सबसे बड़ी और करामत ये है, हर मुरीद ये समझता है बाबा जी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये करामत, हर मुरीद ये समझता है बाबा जी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप यकीन फरमाएं, जितना हमारे पीर ने हमारी खिदमत की है, हम अपने पीर की कोई खिदमत नहीं कर सकते। जर्रे को बहर, कतरे को दरिया बना दिया, तेरे करम ने मुझको क्या से क्या बना दिया। सर जो मैंने दिया तो ये तेरी ही थी अता, शर्मिंदगी तो ये है कि मैंने क्या किया। हमने कोई अपने मुर्शिद की खिदमत नहीं की, नहीं कर सकते। मैंने एमफिल का दाखिला भेजना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। जैद साहब इस बात के गवाह हैं। इनसे मैंने कहा पैसे दे, उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, आपके पास है तो वो दे दे। अजरा मजाक कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा आपका काम नहीं रुकता, बाबा जी की आप पर निगाह है। तो मैं बड़ा परेशान था, 2-4 जगह से मांगे, किसी ने न दिए। तो मैं, अच्छा बाबा जी का कमाल ये था कि कभी थोड़े से आंसू हमारी आंख में होते तो बाबा जी महसूस फरमा लिया करते। फरमाने लगे क्या बात है? मैंने कहा हुजूर एमफिल का दाखिला भेजना है और ये बंदोबस्त नहीं हो सकता। और मैं कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा हुजूर 25,000 चाहिए। आपने 50,000 दिए। फरमाया पढ़ो पढ़ो। आज डॉक्टर ना लगता मेरे नाम के साथ अगर मेरा पीर मुझे उस वक्त ना पढ़ाता। और फरमाया ये मैंने वापस नहीं लेने, आप मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, ये मैंने आपको दिए, कभी ना वापस करने का सोचना। आप यकीन फरमाए, मैं आज जो कुछ भी हूं ना अपने शेख की वजह से। ये दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ भी नहीं, फकत तेरी निस्बत की बात है। इस पूरे आस्थाने पे कहीं आपको मेरा नाम लिखा नजर नहीं आएगा, कहीं नहीं लिखा नजर आएगा। मैं लोगों को मना करता हूँ मेरा नाम न लिखा करो, जिसके नाम से मेरा नाम है उनका नाम लिखा करो, जिनके नाम से मेरा नाम है उनका नाम लिखा करो। तो दोस्तों, आपका ये मामूल था कि कभी किसी पीर भाई का शिकवा नहीं सुनते थे। कोई आ जाए ना, हुजूर फलां आपका पीर, फरमाते खामोश हो जाओ, ये मोहब्बत का मरकज है, शिकायत का मरकज नहीं है। बहरहाल बातें बहुत हैं। एक आखिरी बात अर्ज करके ना मैं बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि महफिल समाबियों की टाइम ऊपर हो गया 10 मिनट। उनका जब जिक्र छुटता है, जब उनका जिक्र छिड़ता है तो फिर रातें बीत जाती हैं। अच्छा, रातें
کم ہیں، باتیں بہت ہیں۔ یہ ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ جب ان کا ذکر اور ان کی مہربانی کا ذکر چھڑتا ہے، راتیں بیت جاتی ہیں، ہماری تو زندگی بیت جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ نا سردی کا موسم تھا، فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا تو کبھی خالی ہاتھ آپ نہیں جاتے تھے، کیونکہ جب حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے نا تو ایک بہت سارا ٹوکرا مٹھائی کا لے کے اپنے شیخ کی خدمت میں گئے تو شیخ مسکرائے، فرمایا جس طرح ٹوکرا یہ بھر کے لے کے آتے اسی طرح فیض کا ٹوکرا بھر بھر کے لے کے جائے۔ تو یہ تصوف والوں کے لیے کہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں جاتے، خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، کچھ نہ کچھ۔ ایون کہ تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا، کوئی یہ نہ کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمارا آستانہ اپنے شیخ کی نگاہ سے چل رہا ہے، تمہارے نظرانوں سے نہیں۔ یہ کوئی گالی بات دینا ہمیں، دنیا میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کبھی کسی سے سوال کیا، میرے پیر نے مجھ سے وعدہ کیا تیری ضروریات کے ہم ذمہ دار ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کسی کو ہم نے نہیں لوٹا، کسی کو مس گائیڈ نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی سے سوال نہیں کیا، ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں آپ کو مانگنے کے ڈھنگ کے لیے کوئی بات بتا رہا ہوں، نہیں، اللہ میری نیت سے واقف ہے، ایسا نہیں۔ تصوف کی کتابوں میں ہے کہ شیخ کی خدمت میں جو خالی جاتا ہے خالی جاتا ہے، تو کبھی آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں گئے۔ فرماتے سردی کا موسم تھا تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے سوچا میں کون سی چیز لوں، تو دکانیں بند تھیں، ایک دکان کھلی ہوئی تھی مشروبات کی، تو روح افزا کی بوتل میں نے لے لی سردی کے موسم میں۔ تو وہ روح افزا کی بوتل جب میں نے لے لی تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہنچا تو سردی کا موسم تھا تو میں نے روح افزا کی بوتل پیش کی، تو بابا جی نے بوتل کو دیکھا اور مجھے دیکھا، اور ساتھ جو پیر بھائی بیٹھے تھے انہوں نے میرا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا کہ دیکھو سخت سردی میں بابا ناصر شاہ صاحب جو ہے نا روح افزا کی بوتل لے اپنے شیخ کی خدمت میں۔ تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھ لیا کہ لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں اس بات میں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مریض آیا حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں، جس کو دوائی روح افزا میں ڈال کے دینی تھی، رات کا وقت تھا، نہیں سمجھ رہی بات، دوائی روح افزا میں ڈال کے دینی تھی تو اس کی صحت برقرار رہتی۔ تو بابا نقیب اللہ شاہ صاحب نے وہ دوائی اٹھائی، روح افزا کی بوتل میں ڈالی اور فرمایا ناصر میاں صحیح وقت پر دوائی کے لیے بوتل ہے، اس کا علاج ہو گیا۔ تو فرماتے میں رو پڑا، میں نے کہا میرے صحیح جب آپ کسی سے کام لیتے خود ہی لے لیتے ہیں، اور کوئی دکان کھلی نہیں تھی، ایک ہی دکان کھلی تھی کہ میں روح افزا کی بوتل اٹھا کے آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ چلتے تھے تو بنائی مجھے بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگا دیا، یہ گنگناتے ہیں۔ آپ چلتے تھے تو میرا بیگ چشتی کے اشعار گنگناتے تھے، بیکھا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھی دال، گیرا کھولن جانت نہیں اس بد پھرن کنگال۔ بس میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے رات دن خلوت میں جلوت میں، بس اب آخری ایام میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو ایسے لگتا جیسے حضور قبلہ عالم حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ایسی جو ہے نا شکل سیم ایک جیسی شکل، ایک جیسی، کیونکہ جب کوئی یار کا تصور کرتا ہے پھر تقدیریں بھی بدلتی ہیں اور تصویریں بھی بدلتی ہیں۔ بس میری دعا ہے ان کی روح مقدسہ ہم سے راضی رہے، ہم سے راضی رہے، ان کی روح مقدسہ ہمارا وقت شامل حال رہے۔ بس یہ اتنا کرم ہے، اتنا مہربانی ہے، جتنا بھی، بس میں آخری ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت تک میری اولادوں کی اولاد بھی اگر بابا ناصر شاہ صاحب کے احسانات اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتے، لیکن پھر کہوں گا میں نے اپنے پیر سے یہ سیکھا ہے کہ میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے، میری نظر میں صرف میرا پیر، یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ میرے شیخ نے مجھے سکھایا کسی اور کو نہیں دیکھا، عین کو دیکھنا ہے، غیر کو نہیں دیکھنا۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، وقت مختصر تھا، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں بابا جی کی سوانح حیات جلدی مارکیٹ میں آ جائے، اس کو ہم ترتیب دے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب، اپنے شیخ سے جتنا عشق جتنا محبت آپ کو تھی کسی اور کو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ ان کی مزار پر کروڑا رحمت نصیب۔
اللہ ان کو محل کرامت پر فیض فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔